नाजरीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं, उनकी ज़िंदगी, उनकी कहानी, उनके तजर्बात से आपको आगाह करते हैं। और आज की एपिसोड भी एक ऐसी ही शख्सियत की ज़िंदगी और उनकी कहानी के बारे में, उनके ख्यालात, उनके काम के हवाले से हम बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बड़ी एक ज़बरदस्त एपिसोड होगी। और जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, अपनी ज़ात में हमाजत, जो शख्सियत की मालिक हैं, पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं। और उनकी पहचान जो है वो उनकी तहरीरें हैं और उनकी किताबें हैं। और सबसे बढ़कर ये कि उनकी शख्सियत है। जो शख्स भी एक दफ़ा ज़िंदगी में मिलता है, उनकी शख्सियत, उनके अखलाक और उनकी सबसे बढ़कर उनकी एक शख्सियत में जो मकनातीसियत है, उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। हमारी बड़ी देर से कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि हम उनका तफसीली इंटरव्यू करें, लेकिन आज मास्टर टीवी को ये एजाज़ हासिल हुआ है। और हम सबसे पहले तो डॉक्टर ताहिरा काज़मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि शी इज़ अवेलेबल फॉर अस आज ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। सो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपको आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको वेलकम कहते हैं मास्टर टीवी के प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपके इतने ज़बरदस्त तारुफ का। बस आपने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी बहरहाल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, नहीं, अगर मैं आपसे मिला ना होता, आपके काम से वाकिफ ना होता, तो शायद मैं ये ना कहता। तो लेकिन अब क्योंकि मुझे इससे वाकिफ है और हमारे व्यूअर्स इस बात की जो है वो तस्दीक ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अपनी थोड़े से ज़िंदगी के बारे में, हम इब्तदाई ज़िंदगी से आपका वो जानना चाहते हैं। फिर क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन आपका दिल, आपका जो नज़र है वो पाकिस्तानी माशरे पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे ये बताइएगा, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और फिर मेडिकल में आने का फैसला आपका अपना था या फैमिली था, या किसी को देखकर इंस्पिरेशन मिली थी? वैसे तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा लिख चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने मेमोइर्स बहुत लिखती हूँ। लेकिन चलिए फिर भी बता देती हूँ। मैं पैदा पिंडी में हुई थी। एफएससी तक मैंने वहीं पढ़ा और उसके बाद डॉक्टर बनने का फ़ैसला प्योरली मेरा अपना था। मेरी फैमिली में कोई दूर-दूर तक डॉक्टर नहीं था। आई डोंट नो कैसे शौक हुआ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बचपन की जो याद है वो यही है कि मैं अपनी किताबों पे लिखा करती थी डॉक्टर ताहिरा काज़मी। तो बस सोचा था कि डॉक्टर बनना है और उस तरह से मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लाहौर में मुझे दाखिला मिला फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में और वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुई। उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैं खाली एमबीबीएस पे रुकना अ, मेरा ख्वाब नहीं था। तो फिर मज़ीद पढ़ना शुरू किया जो कि शादी के बाद था और 4-5 डिग्रियां और ले ली और फिर पाकिस्तान में काम किया गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि तकरीबन 18 साल मैंने काम किया और वो मुख्तलिफ शहरों में था क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। तो हम उनके साथ पोस्टिंग होती रहती थी। फिर 18 साल के बाद अ, मैंने छोड़ने का फैसला किया और यूं मैं बाहर आ गई और उस वक़्त से मैं बाहर ही हूँ। यहाँ मैं अब ओमान में सीनियर कंसल्टेंट हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। काम भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, ट्रेन भी करती हूँ। तो बस ये छोटी-सी कथा है। बिल्कुल सही। तो जो हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की थी वो आपने बताई। अच्छा, मुझे क्योंकि अपना जो आपका ज़्यादा मेरा आपसे तारुफ वो आपकी तहरीरों के ज़रिए से हुआ, और हम सब पर मैंने वहाँ आपकी तहरीरें पढ़ना शुरू की। और उसके बाद मुझे जो है वो तजस्सुस हुआ। और आपके जो मौज़ू होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं। फिर आप बड़े बेबाक तरीके से जो है वो अपनी बात कह देती हैं। तो ये तहरीरी जो इतनी जुर्रत है, ये कैसे अपना बचपन से थी, सीखा वक़्त के साथ-साथ तजर्बे से हुआ, या इट वाज़ नेचुरल फ्लो आपका था शख्सियत का जो आपकी तहरीरों में आया? मैं बचपन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व थी। लेकिन बेसिकली मैं डिबेटर थी। तो मैं ऑल पाकिस्तान लेवल पे बहुत डिबेट्स किया करती थी। स्कूल कॉलेज को मैंने बहुत रिप्रेजेंट किया, हत्ता कि मेडिकल कॉलेज में भी किया और मेडिकल कॉलेज में भी फिर मुझे बेस्ट ऑलराउंडर मैं बनी अपने साल की और जिससे मुझे बेनज़ीर से गोल्ड मेडल मिला। उन्हीं डिबेट्स करती थी तो उन्हें लिखती भी थी
اور کتابیں چونکہ بہت پڑھتی تھی تو لکھنا مشکل نہیں لگتا تھا. اسی طرح جب مختلف مقابلوں میں جایا کرتی تھی تو وہاں پہ کچھ مضمون نویسی کے مقابلے ہوا کرتے تھے جو کہ دین اینڈ دیر لکھا جاتا تھا, یعنی ٹاپک دیا جاتا تھا اور آپ اسی وقت لکھتے تھے, تو اس میں ہمیشہ میرا پرائز ہوتا تھا. لیکن میں نے کبھی سیریسلی لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا. انعام بہت کٹھے کیے, لیکن اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب میں لاہور چلی گئی تو اپنے میگزین کی میں ایڈیٹر تھی تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. پھر جب میں اپنے گھر خط لکھا کرتی تھی, کیونکہ ہم خطوں والے زمانے کے ہیں, تو میری بڑی بہن مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تم بہت مزے کے خط لکھتی ہو, تو تم لکھا کرو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کی بات جو ہے غور سے نہیں سنی, اور شاید یہ ہے کہ زندگی بہت مصروف تھی, شادی, بچے, پڑھائی, نوکری, مختلف سٹیجز تھی. تو میں نے کبھی بھی لکھنے کے بارے میں خاص طور پہ نہیں سوچا. یہی ایک خواہش تھی کہ اگر میں نے کچھ کیا بھی تو شاید میں بولنے والی فیلڈ میں آؤں گی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے بولا بہت زیادہ ہے اسٹیج پہ چڑھ کے, تو میرے لیے بولنا بہت آسان ہے کسی بھی ٹاپک پہ. لیکن 2019 میں ایک تو میری امی کی ڈیتھ ہوئی, اور بلکہ یہی شاید بڑا واقعہ تھا کہ میری امی کی ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بعد میں بہت اداس تھی. اور ہم سب میں چونکہ بہت پڑھا کرتی تھی تو میں نے کچھ تھوڑا بہت لکھا اپنی امی کی ڈیتھ پہ, اور اس میں بیسیکلی پہلا میں نے بلاگ لکھا تھا وہ تھا میں نے اپنی ماں کو قطرہ قطرہ پگھلتے دیکھا. تو چھپا یہ نہیں تھا سب سے پہلے, لیکن لکھا یہ سب سے پہلے تھا, اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھے. تو پھر ایک دن ایسے ہی پتہ نہیں اچانک ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی تھی, اور چونکہ میں ہم سب ہاسپٹل میں ہی کھول کے پڑھا کرتی تھی بلاگز, کالمز, مجھے اچھے لگتے تھے, ایک کوئک ریڈنگ. تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے اتنا کچھ لکھا ہے, ابھی 1-2 مہینے گزر چکے تھے, تو میں کیوں نہ بھیجوں. اور اسی طرح میں نے بھیجا, لیکن میں نے وہ نہیں بھیجا میں نے اپنی ماں کو قطرہ قطرہ, میں نے کچھ اور بھیجا. اور 3 دن بعد دیکھا تو وہ ہم سب پہ چھپا ہوا تھا, اور اٹ واز لائک بہت زیادہ اس کی ریڈرشپ تھی, کمنٹس بہت زیادہ تھے اور سارا کچھ. میں نے پھر دوسرا بھیج دیا, تیسرا بھیج دیا, چوتھا بھیج دیا, اور پھر جب وہ میں نے دیکھا کہ یہ تو یعنی سارے چھپ گئے ہیں, اور بڑے یعنی اس پہ جو رسپانس ہے وہ بہت زبردست ہے, کمنٹس بہت زیادہ ہیں. پھر ظاہر ہے میرے خیال ہے کہ میرے میں لکھنے کی وہ سارا کچھ تھا, اور اندر بہت کچھ تھا, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں کوشچن کیا کرتی تھی, باتیں کیا کرتی تھی. تو بس صرف وہ ساری باتیں اور وہ سارا کچھ تھا وہ میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور جو آپ نے کہا کہ بہت سارے میں نے کنٹروورشل ٹاپکس اور ٹیبوز اور بے باکی, it was not sudden, it was me. میں ہمیشہ سے ہر چیز کو چیلنج کرنے کی عادی تھی. میں سوسائٹی کی کسی بھی چیز کو میں نارم نہیں سمجھتی تھی, اسپیشلی عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے, کہ ہر چیز دیکھ کے مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں یہ چیز لڑکیوں کے لیے کیوں منع ہے, یا یہ چیز لڑکیوں کے لیے کیوں ریسٹرکٹیڈ ہے. اور اسی طرح پھر جو ہمارے ہاں ریپ اور ابیوز ہے وہ مجھے بہت ٹیز کرتا تھا کہ آپ یعنی کیونکہ ریپ سیکشول نہیں ہے, یہ پروو ہو چکا ہے کہ اس میں سیکشول سے زیادہ اس میں پاور ڈیمونسٹریشن ہے. تو جتنے لوگ بھی جو ریپسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی پاور ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ چیز ظاہر ہے وہ پھر مجھے یہ بھی ایک میرے پاس بڑی انسالو چیز تھی کہ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہیں. اینڈ دین آئی تھاٹ دیٹ ٹھیک ہے میں اتنا کچھ سوچتی ہوں, اور ظاہر ہے میں نے پڑھا بہت ہوا ہے, کتابیں بہت پڑھتی ہوں, اور مجھے انٹرنیشنل لٹریچر سے بھی بڑی نو ہاؤ ہے, اور تو چلو لکھتے ہیں. اور بس اسی طرح لکھنا شروع کر دیا. تو وہ پھر یہ ہے کہ میرا چونکہ میڈیکل کا بیک گراؤنڈ تھا, میں گائنوکالوجسٹ, اور مجھے اردو بھی آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے,
اور طبیعت میں تھوڑا سا وہ ہے ہر چیز کو چیلنج کرنا، تو بس وہ سارے فیکٹرز مل ملا کے ہو گیا۔ بہت زبردست۔ اچھا میں نے کیونکہ یہ چیز نوٹ کی ہے اکثر کہ جو لوگوں کا رائٹر میں کمبینیشن ہوتا ہے، اور آپ کیونکہ بار بار کتابوں کا ذکر کر رہی ہیں، اور آج میں نے آپ کی پوسٹ بھی دیکھی کہ اس دوست کے نام جس نے ہمیشہ ساتھ دیا، اور آج کتابوں کا عالمی دن بھی ہے۔ سو یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ کہ کسی بھی انسان کی شخصیت میں جو کتاب کا اثر ہے، مطالعے کا اثر ہے، اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں پر نوجوان جو ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جو کتاب فزیکل کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور اگر کوئی انسان یا معاشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کریٹیکلی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کتابوں کا مطالعہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی انسان بننا چاہتا ہے اور تو وہ کتاب کے بغیر وہ نہیں بن سکتا، اور کتاب اس قدر ضروری چیز ہے آپ کا آپ کی کوگنیشن کے لیے اور آپ کا مینٹل ہورائزن براڈ کرنے کے لیے، کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پیرنٹس ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو کتابوں سے دور رکھتے ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو 2-3 آبزرویشنز بتانا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرے ڈھیروں ڈاکٹر فرینڈز ہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھتا، اور مختلف دور کے ڈاکٹرز ہیں، یعنی میڈیکل کالج کے، اس کے بعد والے زمانے کے، پوسٹ گریجویشن کے دور کے، آج کے، ان میں سے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھتا، اور مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت باہر کے ملکوں میں گئی ہوں، میں جہاں بھی جاتی ہوں میں وہاں کی بک شاپس میں ضرور جاتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل دور ہے تو ریڈنگ اور کم ہو گئی ہے، نہیں۔ اگر آپ باہر کے ویسٹ میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتابیں 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، 10,00,000 نمبر تک چھپتی ہیں اور بکتی ہیں۔ بڑے بڑے بک سٹورز ہیں، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ سو پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی لرن کرنا چاہتی ہے، سیکھنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں 500 کتاب چھپتی ہے اور وہ بھی نہیں بکنے پاتی۔ آپ دیکھیں 25 کروڑ کی سوسائٹی، 25 کروڑ کی سوسائٹی میں لوگ پیسے خرچ کر لیں گے کھانے پینے پہ، کپڑوں پہ، مٹھائیوں پہ، کیک بسکٹ پہ، لیکن کتاب کے لیے آج ہی میری وال پہ ڈھیروں لوگوں نے لکھا ہوا ہے کتاب تحفہ دے دیں، کتاب تحفہ دے دیں، کتاب تحفے میں بھیج دیں، ہمیں بھجوا دیں۔ میں کیوں؟ میں اس یہ بالکل صحیح، یہ بالکل صحیح۔ یہ آپ یقین کیجئے کہ میری جب شادی ہوئی تو میں نے شادی سے بعد سب سے پہلے جو شاپنگ کی وہ کتابوں کی شاپنگ تھی، اور 91 میں نے فیروز سن سے 500 کی کتابیں خریدی، اور میرے ہسبینڈ اتنے حیران تھے کہ میں 500 کی کتابیں خرید رہی ہوں۔ سو اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ میرے والد نے جو سب سے بڑا میرے پہ احسان کیا ہے، جو دنیا جو میں اتار نہیں سکتی، وہ یہ ہے انٹروڈکشن آف بک ان آر ہاؤس۔ ہم نے پیدا ہوتے ساتھ ہی گھر میں کتابیں دیکھی، اور ہر ٹاپک پہ دیکھی، کوئی بھی چیز پہ ریسٹرکشن نہیں تھی پڑھنا، چاہے آپ بچے ہیں لیکن تب بھی آپ کوئی بھی چیز پڑھ سکتے تھے۔ یعنی آپ سوچیں کہ میں نے ابن صفی جو ہے وہ بچپن میں پڑھ لیا تھا، جو کہ لوگ چھپاتے پھرتے ہیں، اور ہمارے گھر منٹو، عصمت چغتائی، ہر کتاب آ رہی تھی، اور میرے والد کو یہ بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ لڑکیاں ہیں، ہم 3 بہنیں ہیں، تو یہ پڑھ کے اور یہ کیا ہوگا اور سارا کچھ۔ تو یہ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دماغ کھلا اور یہ جو سوال کرنے کی طاقت پیدا ہوئی، اور یہ جو مختلف چیزوں پہ آپ کو تکلیف ہونی شروع ہوئی، اور جو سوسائٹی کے مختلف جو چیزیں
جو نارم میں ہیں لیکن نہیں ہونی چاہیے، ان کو چیلنج کرنے کی طاقت پیدا ہوئی، یہ ان کتابوں سے۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور کیونکہ ابھی آپ کی ریسنٹلی کچھ کتابیں آئی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن ان کے حوالے سے بھی ضرور دیں، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اگر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان تک بھی جو ہے وہ یہ آج کتابیں بلکہ پہنچ سکے، 50% ہم ان کی ڈسکاؤنٹ ہے پکچرز۔ بالکل انٹرنیشنل صحیح، تو بک میں ڈے اس لیے کے چاہوں گا حساب سے۔ دیکھ پر تو بالکل ہاں تو ضرور لکھتے پلیز۔ لکھتے یہ ہوا کہ جیسے میں لکھ رہی تھی ریپ پہ، ڈومیسٹک ابیوز پہ، مختلف چیزیں ایٹ رینڈم لکھ رہی تھی، کبھی میں ٹریولنگ پہ لکھ دیتی تھی، کبھی کچھ لکھ دیتی تھی، لیکن مسلسل لکھ رہی تھی۔ تو لکھتے لکھتے ایک دم خیال آیا کہ ہمارے ہاں ماہواری پہ تو بات ہوتی ہی نہیں ہے، اور ماہواری کی تو یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی۔ تو میں نے پہلا بلاگ لکھا ماہواری کی ناہمواریاں، تو وہ بھیج دیا، ہم سب پہ چھپ بھی گیا۔ اب ہم سب والے اس معاملے میں بڑے اوپن ہیں کہ وہ تقریباً بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھاپتے ہیں، ہر لوگوں نے پڑھا۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ اب آج کل تو بی بی سی اور ایوری ون جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، لیکن 2021 میں جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا، دین آئی واز اے پائنیئر۔ تو اس کے بعد میں نے ماہواری پہ ایک اچھا ایک چیز لکھی تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، اگلی چیز بھی لکھنی چاہیے، اگلی لکھی تو خیال آیا کہ اس سے اگلی چیز بھی لکھنی چاہیے، کیونکہ میری اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات تھے جس کا میں ذکر کرنا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی ماہواری کو کیسے ٹیکل کیا تھا۔ میں نے اپنی بچپن میں پیڈز کیسے خریدے تھے، اور وہ ذرا تھوڑا ان یوزول باتیں تھیں، تو میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا شروع میں بڑا مجھ پہ اعتراض آیا کہ شاید ڈاکٹر طاہرہ کے پاس ٹاپکس کی کمی ہو گئی ہے، جو وہ ایک ہی ٹاپک کو رگڑتی چلی جا رہی ہیں، ماہواری ماہواری ماہواری۔ اینڈ ہم سب والوں نے تھوڑا اشارے کنائے میں مجھے کہا بھی کہ مے بی یو کین رائٹ سم تھنگ ایلس۔ تو میں چونکہ اس چیز سے بہت کنونس تھی تو میں نے کہا کہ نہیں، میں لکھوں گی اور چیزیں بھی، لیکن ابھی میں یہی لکھوں گی۔ اچھا وہ میں نے ماہواری کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا کہ وہ 52 بلاگز بنے، ایک ماہواری کی ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ڈس کرتے ہوئے، کیس ہسٹریز ہیں، میمورز ہیں، پرابلمز ہیں۔ اچھا اس کے بعد ماہواری ختم ہوئی تو مجھے لگا کہ نہیں بھئی، اب تو بہت کچھ اور ہے جو لوگوں کو جو ٹیچ بھی کرے گا اور جو ٹیبوز بھی توڑے گا۔ تو پھر میں نے وجائنا پہ لکھنا شروع کیا۔ اب وجائنا پہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو تب تو وہ آگ لگ گئی چاروں طرف کے وجائنا تو ہمارے یہاں نام ہی لیتے ہوئے لوگوں کو یعنی لوگوں کے پر جلنے لگتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ اچھا اس پہ بھی پھر مجھے بہت زیادہ یعنی کہ سننے کو ملی باتیں، لیکن آئی واز لائک پریٹی شیور کہ نہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر میں نے وجائنا کے مختلف چیزیں کرتے 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 میں نے اس پہ اتنا لکھا کہ 50 بلاگز وجائنا پہ لکھے گئے۔ پھر لوگ اس طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے جوں جوں آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو لگا کہ نہیں، یہ تو مرد حضرات کو بھی اور بہت پڑھے لکھے حضرات کو بھی، کہ جو باتیں میں اردو میں لکھ رہی ہوں وہ باتیں تو ہم نے آج تک کبھی سنی ہی نہیں ہے، وہ تو انڈیویجول کیس سے ہو کے اور اس کے بعد کہیں دفن ہو جاتی ہیں جب تک، کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کو ضروری تو نہیں کہ سب کچھ پیش آئے، یعنی اگر ایک کو شوگر ہوئی ہے اور تو ضروری نہیں کہ اسے کینسر بھی ہو، اسی طرح کینسر والے کو ضروری نہیں، تو آپ کی پرسنل ایکسپیرینس پرسنل ہی رہ جاتا ہے، اور آپ کو اس طرح اردو میں آپ کو نو ہاؤ نہیں ملتی، انگریزی میں تھوڑی بہت آپ کو پھر بھی مل جاتی ہے۔ تو خیر اس میں پھر پلان بنا کے جو ماہواری سے متعلق چیزیں ہیں، اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ بلاگز میں نے لکھے، جس میں کیونکہ لوگ بہت اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور چونکہ جب مجھے کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو پھر میں زیادہ یعنی یہ ایک شاید فطرت کی میں ہے کہ کوئی دبانے کی کوشش کرے، تو میں ربر کی طرح میں اور اچھلتی ہوں اس سے، کہ سپرنگ کی طرح کہ آپ مجھے دبا رہے ہیں تو میں ڈبل اوپر اچھلوں گی۔ تو میں نے اس میں پھر بڑے مزے کے تجربات کیے، جس میں ایک بلاگ تھا کاش فیض صاحب کو ماہواری آتی۔
اب وہ ایسا بلاگ تھا کہ اس کو پڑھتے ہی لوگوں کو تو آگ لگ گئی کہ ہائیں کہاں فیض صاحب اور کہاں یہ اور کہاں ماہواری، اور یہ تو انہوں نے فیض صاحب کی خدمت میں کوئی ان کے حضور کوئی گستاخی کر دی ہے۔ میں نے پھر بیچ میں غالب کو بھی کھینچ لیا کہ غالب کی بیگم کی ماہواری ایسی تھی، پھر میں اقبال کو بھی لے آئی۔ تو میں نے اس میں بہت تجربات کیے اور وہ بڑے مزے کے، کیونکہ وہ لٹریچر کے ساتھ مکس ہو گئے میری گائنی۔ اور پھر میں نے اس چیز کو، پھر میں نے اس ایڈونچر کو کیونکہ وہ سارے بہت فیمنزم سٹائل بھی تھا، یعنی فیمنزم تھا، لٹریچر تھا، میڈیکل تھی، میمورز تھے، وہ اٹ واز لائک کمبینیشن آف ٹو مینی تھنگس۔ تو مجھے پھر باہر ویسٹ سے بھی ایسے ملے جہاں بہت سارے رائٹر جنہوں نے اس بارے میں کام کیا ہوا ہے کہ عورتوں کو اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے، گو کہ وہ گائناکالوجسٹ نہیں ہیں، جیسے ہیلن سسکو ہیں فرانس کی، فیمنسٹ ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو اپنے بارے میں لکھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جب میں نے یہ سارا کچھ لکھ لیا تو میں نے پھر اسے آرگنائز کیا انڈر دا امبریلا آف گائنی فیمنزم۔ اس کو میں نے ایک ٹرم دی کہ دس از فیمنزم پلس دس از گائنی۔ گائنی کا مطلب خاتون ہی ہے۔ سو دس از دا تھنگس جو کہ ایک عورت اپنی زندگی میں سفر کرتی ہے فرام چائلڈہڈ ٹل اولڈ ایج۔ اس کی وہ جو پرابلمس ہیں وہ ہر دور کی پرابلمس ڈفرینٹ ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے اب میں ایک سفر شروع کر چکی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ اس کو اب میں مزید الیبریٹ کر دوں۔ تو پھر میں نے کیونکہ اب میرے نزدیک اس کو یہ پورے اب سسٹمز آ چکے تھے۔ پہلی کتاب ماہواری تھی، پہ تھی زندگی سے ڈرتے ہو، دوسری کتاب وجائنا پہ تھی، وی وکری کتاب، پھر میں نے تیسری پلان کی جو یوٹرس کے بارے میں لکھی، اور چونکہ یوٹرس کو رحم کہتے ہیں تو میں نے لکھا رحم پہ رحم، اور چوتھی کتاب ڈلیوری کے متعلق تھی، اور اس کا نام میں نے دیا دفی دفی دفی۔ وہ بہت ڈفرینٹ نام ہے، لیکن چونکہ میں عرب میں رہتی ہوں اور یہ دفی دفی یہاں لیبر روم میں بہت یوز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے پش پش پش، تو میں نے کہا کہ یہ اٹ ول بی ویری سمبولک اینڈ اٹ ول بی نائس ٹو ہیئر، تھوڑی سی اس میں وہ ہے۔ تو اب یہ چاروں کتابیں جو ہیں ایک پیک میں اکٹھی کی گئی ہیں، اور اس پیک کا نام گائنی فیمنزم ہے، اور اس میں آپ سوچیں 200 بلاگز ہیں جس میں ایوری تھنگ اباؤٹ وومن، یعنی اس کی ماہواری، وجائنا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ خالی میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، نو، دیز آر اسٹوریز، my stories, my family stories, my friends' stories, patient stories, and there are lot of stories, and then literature, and then اس کا وہ جو ہے اس کا لٹریچر سے تعلق، اور پھر اس کا گائنی سے تعلق، اور اس کا فیمنزم سے تعلق۔ سو یہ ہے کہ یہ بہت مزیدار چیز ہے، ایسے نہیں کہ یہ میں نے لکھی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی پڑھے گا that person will enjoy، کیونکہ یہ بہت ڈفرینٹ کام ہے۔ زبردست، اور مجھے سنتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے سارا، اور جو مجھے اچھا لگا یہ چیز کیونکہ عورتوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی، کہ اس میں لیمن لینگویج ہے، سٹوریز ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں عام اردو میں اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ بڑا نایاب ہے، بڑا منفرد ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ جو آپ کا کام ہے وہ قابل ستائش ہے، اور ہم اپنے ویورز کو بھی بتاتے اس میں چلیں کہ میں یہ ایک کتابیں جو ہے بات وہ، کہنا چاہوں گی جی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کتابیں صرف خواتین کے لیے ہیں، یہ کتابیں ہر انسان کے لیے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے گھر کی عورت سے واسطہ پڑے گا، ایز آپ کسی خاتون کے شوہر ہوں گے، کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، اور آپ کو وہ چیزیں ٹیکل کرنی ہیں، کیونکہ اگر آپ کی ماں آپ کو کہے کہ بیٹا مجھے کوئی پرابلم ہے، بلکہ اس میں ایک بہت مزیدار بات ہے، ریت سمادی ایک ناول پبلش ہوا تھا انڈیا سے، جو کہ پھر جسے بکر پرائز بھی ملا، گیتانجلی شری کا، اس میں بہت ہی مزیدار واقعہ ہے جو میں نے اپنے اس میں شامل کیا ہے، کہ جو ماں ہے اس میں
اس کو وجائنا میں ایک پھوڑا نکل آتا ہے. اب وہ ماں کہتی ہے کہ بھئی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو اب سارے لوگ اتنا پریشان ہیں، گھر کا بیٹا بھی پریشان ہے، گھر کی بیٹی بھی پریشان ہے، داماد کی بھی پریشان ہے کہ ہائے اللہ اماں کو کیا ہو گیا، اماں کو کیا ہو گیا، اور اماں کو لے جایا جا رہا ہے اور ڈاکٹر سے چیک کرایا جا رہا ہے. تو اٹ واز سو امیزنگ. اس کا اردو میں ترجمہ انور سین رائے صاحب نے کیا ہے، اور پڑھنے میں وہ مجھے اتنا مزہ آیا کیونکہ وہ بالکل وہی بات تھی جو میں کہتی ہوں اور سمجھتی ہوں. تو میں نے پھر وہ اپنے وجائنا والے بلاگ میں شامل بھی کیا کہ ریت سمادی اور اماں کا عضو تناسل. اور تو وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے. تو اس طرح میں نے لٹریچر سے بھی بہت چیزیں ڈھونڈ کے تو اس میں پھر میں نے ڈالی کہ خواتین کے ساتھ. اسی طرح میرے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ میری امی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پرابلم ہے، اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی ہے لیکن میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ امی کو کیا ہے. تو پھر میں نے جب بات کی اور میں نے سمجھا کہ اچھا یہ پرابلم ہے، تو پھر میں نے انہیں بہت آسان لفظوں میں بتایا کہ جی یہ پرابلم ہے. تو وہ سن کے حیران رہ گئے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو ریپروڈکٹیو انیٹمی ہے، یعنی افزائش سے منسلک جو ان کے اعضاء ہیں، وہ ساری عمر جو ہیں وہ چینج میں جاتے ہیں. کبھی مہواری آتی ہے، کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی آپریشن ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو جو اتنی ویئر اینڈ ٹیئر ہے اس کی، اس وجہ سے ان اعضاء میں بے تحاشا چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں، جس میں کینسر بھی شامل ہے، جس میں اور بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ عورتیں تو نہ بتا پاتی ہیں، نہ تو لامحالہ گھر کے مرد کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر میری بیوی ایسا فیل کر رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے. اینڈ دین اٹ شوڈ بی دے شوڈ بی سپورٹیو ٹو ایچ ادر. سو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب ہر مرد کے لیے بھی پڑھنا لازم ہے. اور میری وال پہ ویسے بہت سے مرد صاحبان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں گائنی فیمنزم کی چیزیں، اور ہمیں پہلی بار پتہ چل رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ اس میں اس کو اجاگر کیا ہے. ڈیفینیٹلی اگر کسی بھی معاشرے میں اور اسپیشلی پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو کیونکہ خواتین کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب تک ہمارا مرد امپاور نہیں ہوگا، وہ باشعور نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں کو سمجھے گا نہیں، تو وہ خواتین کے ان مسائل کو اور ان کی جو ہے سب سے بڑھ کر اس سفر میں ان کے جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر پائے گا. کیونکہ پاکستان کی آبادی جس میں خواتین کا ایک بڑا حصہ مشتمل ہے، 12 یہ اگر کروڑ امپاور نہیں ہوں گے، بالکل، 12 تو اگر یہ کروڑ امپاور اور آپ یہ سوچیں کہ امپاور نہیں ہوں 12 گے. کروڑ کو کسی بھی چیز کی بنیادی نالج ہی نہیں. اچھا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان میں ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتا. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو ABC سے پڑھائے. میں اس لیے اپنے سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ABC خود پڑھیں. یہ میں نے آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. آپ ABC خود سیکھیں اور پھر اگلی بات جو ہے LMNOP وہ جا کے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. تو ڈاکٹر کے لیے آپ کو آسان بھی ہوگا بتانا. جیسے مجھے ایک صاحب نے لکھا، کیونکہ میں نے CTG کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا، CTG's ریکارڈنگ بچے کے دل کی دھڑکن. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیوی کی جب ڈلیوری ہو رہی تھی تو میں نے جا کے ڈاکٹر سے باقاعدہ پوچھا کہ CTG کیسی ہے. تو ڈاکٹر حیران ہو گئی کہ آپ کو CTG کا کیسے پتا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے ڈاکٹر طاہرہ کو پڑھا ہوا ہے. تو نالج از دا پاور. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ریئل پاور ہے تو وہ نالج ہے. اور کسی بھی چیز کی نالج، آپ کے جسم کی نالج، آپ کے سوسائٹی کی نالج، آپ کی میڈیکل کی نالج ہے. تو آپ کو اس لیے میں کہتی ہوں کہ کتاب از دا بیسک ویپن ٹو لیو اے گڈ لائف. ٹھیک ہے، جو کتاب نہیں پڑھتا وہ سمجھیں کہ اس دنیا میں شاید
जानवर जैसी, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन जानवर भी तो यही करते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और गुजर जाते हैं। और अगर इंसान जो क्वेश्चन नहीं करता, जो किताबें नहीं पढ़ता, जो यहाँ से सोचता नहीं है, जो चेंज लाने के बारे में नहीं सोचता, जो मुख्तलिफ चीज़ों पे गौर नहीं करता, वो उसकी भी जानवर जैसी जिंदगी है, खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए और गुजर गए। बहुत ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही, और वक्त बड़ी तेज़ी से जो है वो अपनी अख्ताम की जाने बढ़ा। तो मुझे तशनगी रहेगी और हमारे व्यूअर्स को भी कि हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है वो गुफ्तगू करते रहें। सो आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज मेरे लिए खुशी भी है और मुझे तसल्ली भी है कि हमने आज आपका जो है ये इंटरव्यू किया है, और मुझे उम्मीद है कि हम इस प्लेटफॉर्म से मजीद आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। सो मैं आज के दिन के लिए, आपके वक्त के लिए, आपके कीमती ख्यालात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्योर आपके प्लेटफॉर्म से मेरा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा। और मज़ीद ये कि आज 50% डिस्काउंट है, सो अपने लिए खरीदिए, अपने अजीज़ों के लिए खरीदिए। मिठाइयाँ लेके जाने की बजाय किसी के घर केक या किताबें लेकर मिठाइयाँ, जाए। किताबें लेकर जाइए, इल्म फैलाइए। बहुत इल्म हमारा विरसा बिल्कुल, है। बहुत ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स आपको बताते चले कि डॉक्टर साहब की किताबें जो है वो बुक कॉर्नर जेलम ने पब्लिश की हैं, और आज स्पेशल जो है वो 50% डिस्काउंट है आज के दिन के लिए। ये बुक्स का जो है वो यहाँ पर नाम भी और नंबर भी आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप यहाँ से जो है वो आज इस ऑफर से फायदा उठाए। डॉक्टर साहब, सबसे वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक ओके, यू सो खुदा मच। हाफिज़, व्यूअर्स, खुदा इसी के साथ हाफिज़। आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ नई एपिसोड में नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।